तजस्सुम ज़िंदगी का कलाम, यानी कामल शराकत और खुशी के बारे में आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें इस तजस्सुम ज़िंदगी के कलाम में बुलाया गया है और खुशी बख्शी गई है। आज का मज़मून जो है वो दरअसल मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो खुदावंद यसु मसीह के शागिर्दों में से एक हैं, उनके वसीला से खुदा पाक ने ये किताब लिखवाई जिसको हम पहला यूहन्ना का आम ख़त कहते हैं। इसमें से आज का मतन है और दरअसल हम इसी किताब को पढ़ेंगे आने वाले हफ्तों में और मुसलसल इसमें से सीखते जाएंगे कि ज़िंदगी का कलाम क्या है, ये शराकत और खुशी क्या है। बगैर वक़्त ज़ाया किए मैं आपको मतन में लिए जाता हूँ और इन 4 आयात को आज हम पढ़ेंगे। फिर इसी में मैं ख़त का तारफ़ और इस मतन का तारफ़ भी बयान करूँगा और फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। आएँ मेरे साथ निकालें मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की बाबत लिखा गया कलाम, उसका पहला आम ख़त है, उसकी पहले बाब की पहली 4 आयात। तलावत को गौर से और बड़े एहतराम से सुनिएगा। कलामे मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये बात मैं आपके सामने कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये वही ख़त है ये वही अंजील है जो यूहन्ना रसूल ने लिखी और इसके पढ़ने का मकसद यही है कि जब मैं पहली आयत पढ़ूँ तो आपको समझ आ जाए कि ये दरअसल अंजील के बाद ख़तों में से पहली आयत है। उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये ज़िंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। ये बाप के साथ थी और हम पर ज़ाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे साथ शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यसु मसीह के साथ हो। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। जिस तरह आपने पहले मुझसे सुन लिया कि इस 4 आयात में हम क्या देखेंगे, तजस्सुम ज़िंदगी का कलाम है और इसमें हमें बुलाया गया है शराकत के लिए ताकि हम खुशी को हासिल करें। जब हम इस ख़त को देखते हैं कि इस ख़त के लिखने का मकसद क्या था, तो यहाँ पर यह ख़त खुद हमें 6 बार इन बातों के बारे में बताता है कि इस ख़त के लिखने का मकसद क्या था। अगर आप पहला यूहन्ना उसके 5वें बाब की 13वीं आयत देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा इस ख़त की समरी के तौर पर, खुलासे के तौर पर, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर
ایمان لائے ہو، یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ یہ خط ایمانداروں کو لکھا گیا جو ایمان لائے۔ دوسری بات آج کے متن میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ کس لیے لکھا گیا؟ تاکہ ہم خوشی کو پائیں۔ تیسری بات دوسرے باب کی ہمیں پہلی آیت میں ملتی ہے۔ اے میرے بچوں، مقدس رسول ایمانداروں کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ یہ کلام ایمانداروں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ گناہ نہ کریں۔ پھر چوتھی بات وہ دوسرے باب کی 12ویں آیت میں لکھتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے لیے معافی بھی موجود ہے، کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ کس کے نام سے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ پھر ہم اسی باب کی 26ویں آیت میں دیکھتے ہیں، میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایمانداروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں، اس زندگی میں تمہیں فریب بھی ملے گا۔ اور پھر آخری بات ہم 5ویں باب کی 19 اور 20 میں اس خط کے مقصد کو دیکھتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے اس پورے خط کا مقصد۔ یہ کیوں لکھا گیا؟ تاکہ ہم جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں وہ خوشی پائیں، تاکہ ہم جو ایمان لائے ہیں وہ گناہ نہ کریں۔ یہاں تیسری بات ہم نے دیکھی کہ اگر گناہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خط اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کمزور ہے۔ اگر ہم گناہ میں گریں تو ہماری شفاعت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح موجود ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے حقیقی توبہ کرنی ہے، یعنی کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پھلوں سے یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ ہماری توبہ حقیقی ہے۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ خط ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم فریب نہ کھائیں۔ آئیں ہم دوبارہ اپنے اس متن کی طرف چلیں گے جو 4 آیات پر مشتمل ہے آج کا متن، اور اس کا مضمون ہم نے دیکھا تجسم یا مجسم زندگی کا کلام کامل شراکت اور خوشی ہے۔ اور ان 4 آیات کو جب ہم نے پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ مقدس یوحنا رسول لکھتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے کہ ازلی کلمہ جو زندگی ہے وہ موت پر غالب آیا۔ ہم نے اسے دیکھا ہے اور ہم نے سنا ہے اور اس کو چھوا بھی ہے، اور اب ہم اس کی تم کو خبر دیتے ہیں تاکہ تم ہمارے ساتھ اس ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور یہ تمہیں ہمیشہ کی خوشی بھی نصیب ہو۔ متن کا مقصد جو ہے وہ ہمیں ابدی خوشی میں، ابدی زندگی میں شریک ہونے کی دعوت
دیتا ہے۔ متن کا مقصد ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح حقیقی ہے۔ متن کا مقصد یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو حقیقی مانیں کہ اس کا جب مجسم ہوا تو وہ حقیقی جسم کے ساتھ ہوا، وہ حقیقی انسان بنا، ہم نے اس کو، وہ کہتا ہے، چھوا، سنا، دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، ہم آگے چل کے آیت با آیت دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی آیت میں کیوں اس بات پر غور کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو اس نے دیکھا ہے، اس نے سنا ہے، اس نے چھوا ہے۔ کیوں اس بات کی دلیل دیتا ہے، اور وہ کیوں لفظ پھر یہاں پر ابتدا استعمال کرتا ہے؟ یہ ہمیں آج کے ہمارے متن کے 3 بڑے حصوں میں لے آتا ہے۔ پہلا ہے، ہم نے زندگی کا کلام دیکھا، سنا اور چھوا اس کو۔ دوسرا ہے، ہم زندگی کے کلام کی منادی اور خبر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے، تاکہ زندگی کے کلام میں تم شریک ہو اور کامل خوشی تمہیں نصیب ہو۔ آئیں ہم پہلے جو آیت ہے اس پر غور کریں۔ ہم نے زندگی کا کلام دیکھا، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول اس بات کی دلیل ہمیں دیتا ہے کہ مسیح حقیقی ہے۔ جب ہم اس کے پس منظر پر غور ڈالتے ہیں کہ وہ کیوں اس پہلی آیت میں اس بات پر غور کرتا ہے کہ وہ ابدی ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے، اس کا مجسم ہوا ہے اور اس کو چھوا ہے اور اس کو سنا ہے۔ دراصل پہلی ہی صدی میں جب یوحنا رسول زندہ تھا، جب رسول مسیح کے جو شاگرد ہیں، جو حواری ہیں، وہ زندہ تھے، بدعتوں نے بھی جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کیا۔ اور یہ بدعت جس کا نام ڈوسیسس یا ایک اور بدعت تھی گنوسٹ، یہ 2 بدعتیں پہلی اور دوسری صدی کی ہیں۔ جو ڈوسیسس ہیں یا گنوسٹکس جو ہیں، یہ ایمان رکھتے تھے کہ یسوع مسیح ظاہری طور پر تو ہمیں نظر آئے، لیکن وہ حقیقی انسان نہیں تھے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے تھے، وہ صرف ظاہری تھا، مادی اور جسمانی نہیں تھا۔ اس کی حقیقت وہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل کیا تھا؟ ان کی تعلیم کے مطابق یسوع کا جسم حقیقی نہیں تھا، اس کی تکلیف اور مصلوبیت جو ہے وہ حقیقی واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ ظاہری ہوئی ہے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ یسوع مسیح صرف ظاہری ہے، جو دکھ اس نے اٹھائے، جو چرنی میں وہ پیدا ہوا، وہ ظاہری تھا، وہ ایک رویا تھی، وہ حقیقی طور پر جسم نہیں تھا۔ اس کے لیے مقدس یوحنا رسول اسی خط کے 4 باب کی 2 آیت میں وہ کہتے ہیں، خدا کی روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ جو یہ مان لے کہ مسیح یسوع دراصل حقیقی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اسی طرح گنوسٹکس کا ایک جو ان کا استاد تھا بیسلائٹ، وہ 2 صدی میں یہ بات کہتا ہے،
اور وہ کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح صلیب پر مصلوب نہیں ہوئے۔ ایسا لگا ہے، ایسا محسوس ہوا ہے۔ کون ان کی جگہ مصلوب ہوا؟ پھر وہ کہتا ہے شمعون کرینی ہے۔ اور مزے کی بات وہ کہتا ہے کہ جب وہ مصلوب ہو رہا تھا، مسیح یسوع صلیب کے پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی بیوقوفی پر ہنس رہے تھے۔ حیرانگی کی بات ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایرینیس جو ابتدائی خدا کے خادموں میں سے ایک ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ یہی بات جو ہے وہ ہمیں قرآن شریف میں بھی بعد میں ملتی ہے، اور کہ خداوند یسوع مسیح حقیقی طور پر مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ ایسا لگا کہ وہ مصلوب ہوئے، لیکن وہ دراصل مصلوب نہ ہوئے۔ اس کے لیے مسیحی ایمان واضح اور موقوف ہمیں ملتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا ہی کے ادوار میں، پہلی صدی ہی میں، ان تمام تر نظریات اور تعلیمات کو رد کر دیا گیا، اور پولس رسول اس کے بارے میں لکھتے ہوئے وہ فرماتا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ مسیح یسوع حقیقی جسم رکھتے تھے، وہ واقعی مصلوب ہوئے، وہ حقیقی طور پر مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مسیحی ایمان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی کہ مسیح یسوع ظاہری طور پر تھے۔ اگر کوئی بات یا اگر کوئی آج کہتا ہے کہ وہ بدعتیں درست تھیں، تو دراصل وہ کہہ رہا ہے بدعتوں کے ساتھ مل کے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ازل سے ہے، وہ صادر ہوا ہے، وہ مجسم ہوا ہے۔ بالکل ہم مانتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا میں سے ہے اور خدا ہے، وہ اس کا کلمہ ہے، وہ اس میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بدعتوں کی بات سن کے مان لیتا ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر مصلوب نہیں ہوئے، تو دراصل وہ ان بدعتوں کے ساتھ یہ بات میں متفق ہے کہ یسوع مسیح مادہ یا جسمانی حالت میں حقیقی طور پر نہیں ظاہر ہوئے تھے، بلکہ وہ ظاہری طور پر ظاہر ہوئے تھے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ان بدعتوں کا ماننا تھا مادہ دراصل وہ برا ہوتا ہے، اس میں بدی ہے، اس لیے مسیح یسوع چونکہ خدا ہے، وہ مادہ اختیار نہیں کر سکتا، وہ جسمانی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ خط اس لیے لکھا گیا کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو مجسم ہو کے آیا، جو چرنی سے مصلوبیت تک ہمارے درمیان رہا، اور اس کے زندہ ہونے کے بعد بھی مقدس پولس رسول اور یوحنا رسول ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اسے چھوا اور اسے دیکھا اور اس کو سنا اور وہ حقیقی تھا۔ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں پہلی صدی ہی میں رد کر دیا گیا۔ مسیح کے ازلیت کے بارے میں ہم نے بات کی، تو ایک اور بزرگ ہوئے ہیں کلیمنٹ، وہ پہلی صدی کے آغاز اور دوسری صدی کے آخر میں وہ ہمیں ملتے ہیں، اور وہ مسیح یسوع کو ازلی ہونے کے طور پر وہ تشریح کرتے ہیں اس بات کی جو ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا۔ بزرگ کلیمنٹ جو سکندریہ کے رہنے والے تھے، وہ فرماتے ہیں جو ابتدا سے تھا مراد ہے وہ بیٹے کی اس پیدائش کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا کوئی آغاز نہیں، کیونکہ وہ باپ کے ساتھ ازل سے موجود ہے۔ اور آپ کو حیرانگی اور مزے کی بات وہ بتاتے ہوئے کہتا ہے جب لفظ یہاں پر تھا استعمال کیا گیا ہے تو دراصل یہ ازلیت
کی نشانی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کلام خدا خود ہے، یعنی بیٹا جو باپ کے ساتھ جوہر کی برابری میں ہے اور ازلی اور غیر مخلوق ہے، اس کا ثبوت کلام مقدس میں ہمیں واضح طور پر ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات میں ملتا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، خدا کی روح ہے، اور پھر خدا نے جو کہا اس کا کلمہ اس میں سے صادر ہے۔ اسی بات کی دلیل یوحنا رسول بیان کرتے ہیں، اپنی انجیل لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ وہی بات ہو رہی ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ اوپر لکھا ہے خدا نے کہا، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ جناب والا، اس بات کو اور زیادہ ہم دیکھتے ہیں کلسیوں کے خط میں، اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت، اور پھر ہم عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات میں اس کی اور زیادہ تفصیلی صورتحال دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ یہ اس کے جلال کے پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ ہم جب اس باتوں کو دیکھتے ہیں کہ زندگی کلام جو ابتدا سے تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح خدا کا ازلی کلمہ لوگوس ابتدا سے باپ کے ساتھ موجود تھا اور غیر مخلوق ہے۔ سب کچھ اس کے ذریعے پیدا ہوا اور اس میں قائم رہتا ہے۔ یہی تخلیق کائنات کو برقرار رکھتا ہے اور اس کو سنبھالتا ہے۔ وہ خدا کا جلال ہے اور اس کا پرتو ہے اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ کوئی اور کلام مقدس میں یہ لقب، یہ اختیار، یہ صفت نہیں پاتا، صرف وہی جو اس میں سے صادر ہے اور ازلی ہے۔ ہم جب یوحنا رسول کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہم نے اسے سنا اور دیکھا اور چھوا بھی، تو ہمیں کچھ اور نہیں بلکہ توما رسول کا تجربہ یاد آ جاتا ہے۔ جب یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 24 سے 29 آیات ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور یہ کب ہوتی ہیں؟ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ کلام مقدس اس کی یوں شہادت دیتا ہے، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے تمام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے، ہم نے خداوند کو دیکھا۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلیوں میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند،
ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। हमें इन आयत से क्या सबक मिलता है? इस आयत में ज़िंदगी का कलाम जो अज़ली है वो इस दुनिया में आया और इसका तजर्बा हमें मुक़द्दस यूहन्ना रसूल लिखते हुए बताते हैं कि वो अज़ली जो कलमा है उसी में ज़िंदगी है। हमने उसे सुना है, हमने उसे देखा है, उसे छुआ है। आज भी जो इस ज़िंदगी के कलाम को सुनता, देखता और छूता है और इस मनादी पर ईमान लाता है, खुदावंद यीशु मसीह की बात यहां उस पर साबित आती है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ तोमा, तुमने तो देखकर मुझे कबूल किया, तूने तो छू कर मुझे कबूल किया, तूने तो सुनकर मुझे कबूल किया। मुबारक हैं वो जो बगैर देखे, बगैर छुए, बगैर सुने, बल्कि गवाहियों जो रसूलों की हैं, जो कलाम है उस पर ईमान लाएंगे। मुबारक हैं वो। आज जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो दरअसल ये बात आप पर साबित आती है कि आप जब अंजील मुकद्दस के कलाम को सुनते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो दरअसल आप तोमा रसूल की गवाही के साथ मुंसलिक होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज के मुताबिक मुबारक है। अगर आज आप शको शुबाहात में हैं तो खुदावंद यीशु मसीह पर आप अभी भी ईमान रखे हुए हैं अपनी कमजोरी में, तो आप मुबारक हैं। और इस बात की वो गवाही देता है दूसरी और तीसरी आयत में कि ये जो कलाम हमने सुना है, जिसको छुआ है, उसकी अब हम खबर देते हैं। ये ज़िंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर ज़ाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ हो। ये बात जब हम सुनते हैं कि इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं, ये बात दरअसल बहुत ही गहरी और उम्दा और हैरान कुन है। दरअसल इसकी मिसाल आप उस मुर्दे से पूछ सकते हैं जो किसी शख्स के वसीला से जिंदा हो जाए, और वो शख्स जो मुर्दा था अब जिंदा हो गया है, वो जहां कहीं जाएगा वो उसकी खबर देगा। जहां कहीं जाएगा वो उसके नाम से, उसकी खुशखबरी से शर्माएगा नहीं, बल्कि वो बताएगा कि फलां शख्स ने मुझे जिंदा किया। और तो और आप हैरान होंगे उन लोगों की बात सुनते हुए जो वहां पर उस मुर्दे को जिंदा होते हुए देखते हैं, और हैरान होकर वो बताते हैं कि ये मुर्दा फलां शख्स से वाकई ही जिंदा हुआ। आप हैरान होंगे। दरअसल ये बात उस शख्स के अंदर मौफूकुल फितरत तौर पर जन्म लेती है कि वो मुनादी करे और खबर दे। अगर आप आज ईमानदार हैं और आपके अंदर यह बात जन्म नहीं लेती, आपके अंदर यह जज्बा पैदा नहीं होता, तो दरअसल आपने अभी अपने आप को
مردہ ہوتے ہوئے زندگی پاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنے آپ کو مردہ جاننا نہیں، اور یہ بات جو مسیح یسوع کی ہے، جو زندگی بخشتی ہے، آپ میں اس نے جڑ نہیں پکڑی۔ اگر اس نے پکڑی ہے اور آپ ایمان لا چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں جو گناہوں کی وجہ سے مردہ تھا، میں جو جہنم میں جانے والا تھا، میں جو سدا کے لیے جہنمی تھا، مجھے ایمان کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، تو آپ کے اندر یہ تاثیر پکڑنی چاہیے، آپ کے اندر یہ جڑ ہونی چاہیے کہ آپ خوشی کی خبر دیں، آپ اس زندگی کے کلام کی منادی کریں۔ یہ بات دراصل شاگردوں میں پکڑی اور یہ جڑ ان میں نکلی، یہ تنا ان میں بڑھا، اور جب یہ بڑھا تو اعمال کی کتاب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے وسیلہ سے دنیا جو ہے وہ الٹ گئی۔ اس گواہی کے وسیلہ سے کچھ اور نہ ہوا بلکہ جہان کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا لیا۔ اعمال کی کتاب 17واں باب ہے، 6 آیت میں ان کے مخالف ہیں، وہاں پر بہت بڑا سین چل رہا ہے، لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ جو ہیں شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے انہیں لے جاتے ہیں، کن کو؟ ایمانداروں کو، اور کہتے ہیں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس دنیا کو باغی کر دیا اور یہ یہاں پر بھی آئے ہیں۔ یہ تبدیلی کسی منصوبے یا حکمت عملی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے قبول کرنے کا نتیجہ اور ثمر ہے کہ آپ کی زندگی سے نور کی باتیں نکلے، آپ کی زندگی سے دوسروں کو زندگی ملے۔ یہی بات ہم خداوند یسوع مسیح کی چرنی سے بھی دیکھتے ہیں، جب فرشتوں نے چرواہوں کو کلام سنایا اور وہ گئے اور انہوں نے دیکھا، اور کلام ہمیں فرماتا ہے کہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ اس مجسم ہوئے چرنی میں پڑے بچے کی بابت دنیا میں خبر دیتے ہیں۔ یہ بات دراصل آپ کو کسی عمر کی جو ہے حد میں نہیں ڈالتی، بلکہ آپ کسی بھی عمر میں ہوں، وہ آپ کو جب ملتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح سے آپ کا ٹاکرا ہوتا ہے، تو آپ دنیا کو بتائے نہیں رہتے۔ یہی بات دراصل اعمال کی کتاب میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ ثبوتوں کے ساتھ وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں، ان کو ثبوت دیتے ہیں، اور یہی کتاب ہمیں پھر بتاتی ہے کہ دراصل اس کتاب میں ہمیں رسولوں کی اس جانفشانی کی خبر دی جاتی ہے کہ کیسے انہوں نے اس زندگی کے کلام کو دنیا تک پہنچایا۔ اگر آج آپ اپنے آپ کو ایماندار مانتے ہیں، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رکھا ہے، تو اس کی خوشخبری کی منادی کہاں ہے؟ اس پر ایمان رکھنے کا فخر کہاں ہے؟ اگر آپ شرمندہ ہیں اس پر ایمان رکھنے سے، تو برائے کرم آپ دوبارہ سوچیں آپ نے مسیح پر کیوں ایمان لایا، یا اگر آپ واقعی اس پر فخر کرتے ہیں تو پھر آپ کی گواہی کہاں ہے؟ آپ کی خوشخبری کہاں ہے؟ اس زندگی کے کلام کی باتیں کہاں ہیں آپ کی زندگی میں؟ یہی بات ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ بتاتی ہے کہ یہ شراکت جب ہوتی ہے، یہ زندگی کا کلام جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو خوشی آتی ہے۔ اگر خبر آپ دے رہے ہیں،
اگر منادی کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر خوشی ہے، اور یہ خوشی آپ دوسروں کو بتانے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہی بات ہمیں دراصل تیسرے اور آخری حصے میں لے جاتی ہے، اور یہ ہے تاکہ زندگی کے کلام میں شریک ہو کر کامل خوشی پاؤ۔ یوحنا اپنی اس چوتھی آیت میں لکھتا ہے، یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ جناب من، نجات پانے والے لوگ جب خوشی پاتے ہیں تو اسی خوشی کی وجہ سے وہ خوشخبری دیتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردہ تھے اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے انہیں ہمیشہ کی زندگی ملی، تو وہ کچھ اور نہیں کرتے بلکہ اسی نجات دہندہ، اسی زندگی دینے والے کے بابت وہ بتاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کی خوشی پوری ہو جائے، تاکہ وہ اس بات سے خوش ہو جائیں۔ یوحنا کہ اس عام خط کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن جب ہم یوحنا کی انجیل کی ہم تفسیر کو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہاں پر وہ انجیل کے مقصد کو بھی دراصل خوشی اور ایمان اور زندگی کا ہی مقصد بیان کرتا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کا مقصد جاننا چاہتے ہیں تو وہ 20ویں باب کی 30 اور 31 آیات میں یوں بتاتا ہے، لکھتا ہے کہ یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس بات میں جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ۔ کیوں لکھے گئے؟ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یہ حقیقت ہے انجیل کی۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو ملتے ہیں تو دراصل کچھ اور نہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں۔ یوحنا اسی انجیل کے 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں ہمیں یوں بتاتا ہے کہ میں نے اس کو یہاں پر نہیں رکھا آپ کے لیے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یوحنا 10 باب ہے، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ مسیح فرماتے ہیں، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ، اور وہ زندگی کیسی ہے؟ کثرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جس کا اقرار اور کلام ہم یوحنا کے پہلے عام خط میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ تجسم زندگی جو ہے یہ خوشی سے بھرپور ہے۔ اس خط میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم فریب بھی کھاؤ گے اور شاید گناہ میں بھی گر جاؤ۔ اس کی بابت پطرس ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اس طرح کے دکھ اور مشکلات اور آزمائشیں آئیں تو کس کو یاد رکھنا ہے؟ آئیں ہم مقدس پطرس کو سنتے ہیں، اس کے پہلے باب کی 6 اور 9 آیات تک۔ اس میں لکھا ہے، اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے
آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے۔ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو۔ یہ اب ہم سے بات ہو رہی ہے، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بری ہوئی ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ کیسی خوبصورت آیت ہے۔ دراصل پطرس نے یہ جب خط لکھا تو ان لوگوں کو لکھا جو اظہار ثانی کا شکار تھے، جو مصیبت اور پریشانی کا شکار تھے، جو آنسو بہا رہے تھے مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اگر آپ نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت نہیں دیکھی تو وہاں پر بھی آپ کو جب آپ پڑھیں گے یہی ملے گا کہ جب تم میرے نام سے، مسیح یسوع کہہ رہے ہیں، جب تم میرے نام سے لان تان کیے جاؤ گے، دکھ اٹھاؤ گے، تو خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، خوشی کرنا، اور پھر زور دیا گیا ہے نہایت شادمان ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا اجر بڑا ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کو نہیں پڑھے ہوئے تو اب آپ کے پاس موقع ہے، پڑھیے گا مسیح یسوع کیوں کہتے ہیں کہ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ رہے گا، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ جناب من، خداوند یسوع مسیح جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ جانتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو دکھ آ سکتے ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن خاطر جمع رکھو کیونکہ وہ غالب آیا ہے۔ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے ہے، اور یوحنا رسول فرماتا ہے ہم نے اسے چھوا، اسے دیکھا اور اسے سنا ہے، اور اسی کی وہ ہمیں خبر دیتا ہے تاکہ ہم خوشی منائیں، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں۔ مقدس ایتھنیشیس جو کلیسیا کا ایک بزرگ ہوا، وہ اس متن کے بارے میں ہمیں یوں بتاتا ہے، کہتا ہے، پس اگر جسم خود کلمہ خدا کا ہے، کیونکہ کلام مجسم ہوا ہے، تو لازماً جسمانی دکھ اور حالات اس کی ذات سے منسوب ہوں گے جس کا وہ جسم ہے، اور جس ذات کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جاتا ہے، جیسے سزا پانا، کوڑے کھانا، مصلوب ہونا، مرنا اور جسم کی دوسری کمزوریاں، اسی ذات سے فتح اور فضل بھی وابستہ ہیں۔ اسی لیے یہ نہ صرف درست بلکہ نہایت موضوع ہے کہ یہ سب دکھ کسی اور کے نہیں بلکہ خود خداوند کے بارے میں بیان کیے جائیں، تاکہ فضل بھی اسی سے نکلے اور ہم کسی مخلوق یا کسی اور کے پرستار نہ ٹھہریں بلکہ سچے معنوں میں خدا کے خادم ہوں۔ ہم نہ کسی پیدا کی ہوئی ہستی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ کسی عام انسان کی طرف، بلکہ اسی حقیقی بیٹے کی طرف جو اپنی فطرت میں خدا سے صادر ہوا ہے، اور اسی بیٹے کی طرف جو انسان بنا اور پھر بھی ہمارے لیے وہی رہا، ہمارا خداوند، ہمارا خدا اور ہمارا نجات دہندہ۔ آئیں، اگر آپ نے ان باتوں کو غور سے سنا ہے اور دل میں قبول کیا ہے تو خوشی منائیں،
شادمان ہوں۔ اگر نہیں تو آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ جس بھی عقیدے میں ہیں وہاں حقیقی خوشی، حقیقی نجات کا کیا وعدہ فرمایا گیا ہے؟ اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں، حقیقی زندگی پانا چاہتے ہیں، حقیقی خوشی پانا چاہتے ہیں، تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔